अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपना 15वां पारा स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जो हैं इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो मकसद है इस दौरा कुरान का, तो वो एक सलीस तर्जुमा है जिसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा होगा, को कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप जब कुरान पाक को अरबिक में पढ़ेंगी तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसकी सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो उसका इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो उसके बारे में पता चल जाएँगी। तो अपना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे इस सफ़र को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास आ जाए। और जो कुरान पाक का एक इसे हम जो बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, इसमें आप हमारा साथ दीजिए और यकीनन ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम जो है ये पहुँच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना 15वां पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहला जो हमने 14th पारा 14वां पारा हमने मुकम्मल किया, उसमें हमने सूरह नमल को मुकम्मल किया। सूरह बनी इसराइल और सूरह नमल जो हैं वो आपस में एक जोड़ा-जोड़ा हैं। और जिस तरीके से उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ईमानियात के हवाले से बात की है, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला उसी अंदाज़ में मुख़ातिब हैं। सूरह बनी इसराइल का एक और नाम जो है सूरह असरा भी है। और हम इसको ये मक्की सूरत है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वो मस्जिद अक्सा के बरकत दी है हमने जिसके माहौल को, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी कुछ निशानियां। बेशक अल्लाह ही है सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। इस सूरत का स्टार्ट जो हुआ है उस वाक़ये से हुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा था, जिसको हम सब लोग वाक़या मेराज के हवाले से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारा इस वक़्त इस दौरा कुरान का मकसद जो है वो ज़्यादा तफ़सीलात या डिटेल्स नहीं है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग इस वाक़या मेराज के हवाले से आप डिटेल्स जो हैं मुख़्तलिफ़ किस्म की जो तफ़ासीर हैं मुस्तनद, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ इसमें चंद बातें कि इस वक़्त यहाँ पे इस सूरत के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस वाक़ये में 2 चीज़ों का ज़िक्र है। एक मस्जिद खाना काबा मक्का से लेके मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र, और दूसरा उसके बाद आसमानों की सैर और पूरी कायनात की जो अल्लाह ताला ने उनको सैर कराई, उसका ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला आगे की आयत में करेंगे। बेशक अल्लाह ही है जो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। और दी थी हमने मूसा को भी किताब, और बनाया था उस किताब को ज़रिया हदायत बनी इसराइल के लिए। इस ताकीद के साथ कि ना बनाना तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज। तुम औलाद हो उन लोगों की जिन्हें सवार किया था हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर। बेशक वो था शुक्रगुजार बंदों में से। और मुतनब्बे कर दिया था हमने बनी इसराइल को किताब में कि तुम जरूर फसाद मचाओगे जमीन में 2 मरतबा, और जरूर सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी। फिर जब आया उनमें से उन पहला वादा, तो मुसलत कर दिया हमने तुम पर अपने ऐसे बंदे जो सख्त जंगजू थे। सो वो घुसकर फैल गए तुम्हारी तलाश में पूरे मुल्क में, और था ये एक वादा अल्लाह का जिसे पूरा होकर रहना था। फिर फेरे हमने तुम्हारे दिन गलबा देकर इन पर, और मदद दी हमने तुमको माल और औलाद से, और कर दिया हमने तुमको तादाद में बहुत ज्यादा। देखो अगर भलाई की तुमने तो थी वो भलाई तुम्हारे अपने लिए, और अगर बुराई की तो थी वो तुम्हारे अपने लिए। फिर जब आया दूसरे वादे का वक्त, तो मुसलत कर दिया हमने तुम पर रोशन, तो हमने मुसलत कर दिया तुम पर दूसरे दुश्मन, ताकि वो बिगाड़ दें तुम्हारे चेहरे और दाखिल हो जाएं मस्जिद
بیت المقدس میں جس طرح داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار، تاکہ تباہ کر دیں ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائیں بری طریقے سے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ بلا شبہ یہ قرآن راہ دکھاتا ہے، ایسی جو بالکل ہی سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو کرتے ہیں اچھے کام کہ یقیناً ان کے لیے بڑا اجر۔ اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور دعا مانگتا ہے انسان شر کی بھی اسی طرح جیسے دعا مانگنی چاہیے خیر کے لیے، اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز۔ اور بنایا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں، پھر بے نور بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، اور بنایا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تلاش کر سکو تم فضل اپنے رب کا، اور تاکہ جان لو تم گنتی ماہ و سال کی اور حساب بھی، اور ہر چیز کو بیان کیا ہے ہم نے پوری تفصیل سے۔ ان تمام آیات میں آپ نے ایک چیز تو دیکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس انداز میں بات کر رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات جس طریقے سے یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو، اور عیسائیوں کے اوپر ٹائٹس کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ان لوگوں کو بھی جو کہ گو کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے یا وہ اہل کتاب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں سے تشبیہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہے وہ یہاں پر بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ زمین کہ ہم نے جو ہے وہ دو نشانیاں بنائی ہیں، رات اور دن، اور پھر اس کو بے نور بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، اور بنایا دن کی نشانی کو روشن۔ یعنی کہ دن کا جو وقت ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا کہ ہم اس میں اپنے رب کا فضل جو ہے وہ تلاش کریں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے وہ تو انسان کو ضرور مل کر رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور یہ جو، اور تاکہ جان لو تم گنتی ماہ و سال کی اور حساب بھی، اور ہر چیز کا کو بیان کیا ہے ہم نے پوری تفصیل سے۔ یعنی کہ یہ جو تمام ہمارے ہمیں معلوم ہے کہ دن مہینے ہمارے پورے ایک سال کے جیسے 365 دن ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں دن اور رات جو ہیں یہ اصل میں ان کیلنڈرز کے حساب کتاب کے لیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی کہ اس میں تم نے راحت حاصل کرنی ہے، آرام حاصل کرنا ہے، کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم رات کے ٹائم ہم سوتے ہیں تو ہمارا ایک جو ہارمون ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، جس کی انسان کو بہت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بے تحاشا حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ لٹکا دی ہے ہم نے اس کی تقدیر اس کی گردن میں، اور نکالیں گے ہم اس کو دکھانے کے لیے روز قیامت ایک نوشتہ پائے گا وہ، جسے کھلی کتاب کی مانند پڑھ اپنا اعمال نامہ، کافی ہے تو خود ہی آج اپنا حساب لگانے کے لیے۔ جس نے اختیار کی راہ راست تو در حقیقت راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو حقیقت میں ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ، اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے کسی کو جب تک کہ نہ بھیج دیں ہم کوئی پیغمبر۔ اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کو اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، تو حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، سو وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اس میں تب چشمہ ہو جاتا ہے اس پر فیصلہ عذاب کا، پھر برباد کر دیتے ہیں ہم اسے پوری طرح۔ اس آیت کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اس میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم و دائم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نافرمانیاں جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے کی بھی کچھ عکاسی ایسے ہی ہو رہی ہے۔ چاہے ہم لوگ اس وقت کسی کورٹ یا کچہری میں چلے جائیں یا ہم کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، چاہے ہم کہیں پر جس شخص کسی منڈی میں چلے جائیں، کسی تاجر کو دیکھ لیں یا کسی دودھ والے کو دیکھ لیں، کہ جس شخص کا جدھر اس وقت داؤ لگ رہا ہے وہ جہاں چاہ رہا ہے کوئی برائی کرنا،
تو وہ اپنا حق سمجھ کر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور دیکھ لو کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے امتیں نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہے تمہارا رب جو اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو ہے خواہش مند دنیا کے فائدے کا تو جلدی دے دیتے ہیں ہم اسے، یہیں جو چاہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں پھر ٹھہرا رکھا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، داخل ہوگا وہ اس میں برے حال سے اور راندے درگاہ ہو کر۔ اور جو کوئی خواہش مند ہو آخرت کا اور کوشش کرے اس کے لیے، جو کوشش ضروری ہے، اور ہو بھی وہ مومن، پس یہ لوگ ہیں کہ ہے ان کی کوشش مقبول، ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم، ان کو بھی اور ان کو بھی، عطا میں سے تیرے رب کی، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی کسی پر بند۔ دیکھو کیسے فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ نہ بنانا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، ورنہ بیٹھا رہ جائے گا تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر۔ اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو نہ کہو تم انہیں اف بھی، اور نہ جھڑکو انہیں، اور کہو ان سے بات احترام کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو آیات نازل فرمائی ہیں، تو والدین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ والدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف تک نہ بولو۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین حیات ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ان کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ان کی بات کو بھی نہیں سنتے ہیں، اور ایک جملہ بعض اوقات وہ اکثر بول دیتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو اس انداز میں کہنے سے بھی منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے کبھی بھی اپنے والدین کو مت جھڑکیں، بلکہ ان سے بات جو ہے وہ احترام کے ساتھ کریں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور جھکاؤ ان کے حضور اپنے پہلو عاجزی سے شفقت کی بنا پر، اور دعا کرو ان کے حق میں، اے میرے رب رحم فرما ان پر اسی طرح جیسے انہوں نے پالا ہے مجھے بچپن میں۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دیں اس میں ہمیں یہی بتایا کہ والدین، جت کبھی کوئی صحابی کوئی ان کے پاس سوال لے کر آ جاتے تھے تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو حضور پاک یہی کہتے تھے کہ تمہارے مال پر، تمہاری ہر چیز پر تمہارے سے زیادہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے آج کے دور کے اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کے والدین جو ان کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، جبکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ وہ رحم اور کرم ہے کہ جو والدین ان بچوں پہ کر رہے ہیں، کہ جس طریقے سے ماں ایک بچے کو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے گیلے بستر پر وہ خود آ جاتی ہے، اسی طریقے سے باپ بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک تمام اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بچے جو ہیں وہ ان کو اس طرح کا وہ مقام نہیں دیتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہے تمہارے دلوں میں، اگر بن کر رہو گے تم صالح تو بے شک وہ ہے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا۔ اور دو قرابت داروں کو ان کا حق، اور مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی، اور مت کرو بے جا خرچ، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہیں بھائی شیطانوں کے، اور ہے شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا۔ اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو، تو کہو ان سے بات نرمی کے ساتھ، اور نہ رکھو اپنا ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ چھوڑ دو اسے بالکل کھلا کہ پھر بیٹھ رہو تم ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ہمیں صرف بخل کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں فضول خرچی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بے شک
तेरा रब ही कुशादा करता है रिस्क जिसके लिए चाहे और तंग करता है जिसके लिए चाहे। बेशक वो है अपने बंदों के हाल से पूरी तरह बाखबर और सब कुछ देखने वाला है। और ना कत्ल करो तुम अपनी औलाद को डर से इफलास के, हम ही रिस्क देते हैं इन्हें भी और तुम्हें भी। बेशक इनका कत्ल करना है जुर्म बहुत बड़ा, और ना करीब फटको जना के, बेशक वो है बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह। यहाँ से आप देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमको तमाम गुनाह कबीरा जो है वो बता रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने शिर्क का बता दिया, वालदैन के साथ नाफरमानी जो है वो अल्लाह के शिर्क के बाद गुनाह कबीरा है। फिर उसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि औलाद कत्ल करना किसी का, इसी तरीके से जना का बताया अल्लाह ताला ने। बेहयाई जो है ये बुरी चीज है। और मत कत्ल करो इस जान को जिसके कत्ल को हराम ठहराया अल्लाह ने मगर हक की बिना पर, और जो शख्स कत्ल किया गया हो मजलूमाना तो यकीनन अता किया है हमने इसके वली को इख्तियार। बस चाहिए कि ना हद से बड़े वो कत्ल के मामले में, इसलिए कि इसकी मदद की गई है, और ना पास फटको माले यतीम के मगर इस तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह पहुंच जाए अपनी जवानी को। और पूरा करो अहद, बेशक अहद के बारे में होगी जवाबदेही। आप इस तमाम के तमाम जो इस वक्त गुनाह कबीरा की लिस्ट चल रही है, कोशिश करें कि इसको अपने पास एक डायरी में लिख लें, ताकि आपको ये तमाम बातें जो हैं ये हमेशा याद रहें कि कौन कौन से गुनाह कबीरा हैं कि जो अल्लाह ताला जो है वो जिनकी सख्त पकड़ होने वाली है। अपनी जवानी को और पूरा करो अहद, बेशक अहद के बारे में होगी जवाबदेही। और पूरा भरो पैमाने को जब नापो और तोलो दुरुस्त तराजू से, यही तरीका अच्छा है और सबसे बेहतर है इंजाम के लिहाज से। और ना पीछे लगो ऐसी बात के कि ना हो तुम्हें जिसका इल्म, बेशक कान आंख और मरकज हवास दिलो दिमाग इन सब के बारे में तुमसे बात पुरस होगी। और ना चलो जमीन में अकड़ कर, हकीकत यह है कि तुम ना तो फाड़ सकते हो जमीन को और ना पहुंच सकते हो पहाड़ों की बुलंदी को। ये सब ऐसे उमूर हैं कि है इनका बुरा पहलू तुम्हारे रब के नजदीक नापसंदीदा। ये वो बातें हैं जो वही की हैं तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब ने हिकमत में से। और ना ठहराओ तुम अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, वरना डाल दिए जाओगे तुम जहन्नुम में मलामत जदा और हर भलाई से महरूम होकर। क्या नवाजा है तुमको तुम्हारे रब ने बेटों से, और बना ली हैं फरिश्तों में से अपने लिए बेटियां। वाकया यह है कि तुम कह रहे हो बड़ी गलत बात, और यकीनन तरह तरह से बार बार बयान किया है हमने हर मजमून इस कुरान में, ताकि वो अच्छी तरह समझ लें। लेकिन नहीं इजाफा करता ये कुरान उनमें सवाए नफरत के। इनसे कहो अगर होते अल्लाह के साथ और माबूद भी जैसा कि कहते हैं ये, तो जरूर कोशिश करते वो साहिब अर्श तक राह पाने की। पाक है वो और बुलंद व बरतर है इन बातों से जो ये कर रही हैं, कह रही हैं। नहायत ही बुलंद है इसकी शान, तस्बीह करते हैं उसकी सातों आसमान और जमीन और वो सब जो उनके दरमियान है। बल्कि नहीं है कोई चीज मगर वो तस्बीह करती है उसकी हम्दो सना करके, मगर नहीं समझते तुम उनकी तस्बीह को। बेशक वो है बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला। और जब पढ़ते हो तुम कुरान तो हाइल कर देते हैं हम तुम्हारे दरमियान और दरमियान उन लोगों के जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर एक पर्दा ना नजर आने वाला। और चढ़ा देते हैं हम उनके दिलों पर गलाफ ताकि ना समझ सकें वो उसे, और डाल देते हैं उनके कानों में बहरापन। और जब जिक्र करते हैं वो तुम अपने रब का कुरान में जो यकता है तो चल देते हैं ये अपनी पीठ मोड़कर नफरत के साथ। हम खूब जानते हैं कि ये क्या सुनते हैं जब ये कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी बात, और जब वो सरगोशियां करते हैं जब कहते हैं ये जालिम कि नहीं पैरवी करते हो तुम मगर एक सहरजदा आदमी की। जरा देखिए कैसी चिस्पा कर रहे हैं, कैसी चिस्पा कर रहे हैं ये तुम पर मिसालें। चुनाचे ये भटक गए हैं और अब ना पा सकेंगे रास्ता, और कहते हैं कि क्या जब हो जाएंगे हम हड्डियां और खाक बन जाएंगे तो क्या हम उठाए जाएंगे पैदा करके असर नो। इनसे कहो हो जाओ तुम पत्थर या लोहा या कोई और मखलूक जो ज्यादा मुश्किल हो इनसे भी तुम्हारे जहन में, तो फिर ये जरूर कहेंगे अच्छा हम खुद हम हमें कौन दोबारा जिंदा करेगा। कहो वही जात जिसने पैदा किया है तुमको पहली बार। ये सुनकर वो हिला हिला कर तुम्हारे सामने अपने सर पूछेंगे कि कब होगा ये। इनसे कहो कि बहुत मुमकिन है कि वो करीब ही, जिस दिन बुलाएगा वो तुम्हें
تو تم لبیک کہو گے اس کے بلاوے پر، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور تمہیں ایسا گمان ہوگا کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑی دیر، اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ کہیں ایسی بات جو ہو بہترین، بے شک یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان، یقیناً شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، تمہیں اگر چاہے تو رحم فرمائے تم پر، یا اگر چاہے تو سزا دے تم کو، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر۔ اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور یقیناً فضیلت دی ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ ان سے کہو پکارو تم ان کو جنہیں سمجھتے ہو تم حاجت روا اللہ کے سوا، تو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے کا تکلیف کو تم سے، اور نہ حالت بدلنے کا۔ یہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ، کہ کون ان میں سے اس کا مقرب ہوتا ہے، اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ضرور ہلاک کریں گے اس کو قبل روز قیامت کے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب ہے۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، اور نہیں منع کیا ہے ہمیں اس سے کہ بھیجیں ہم نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا انہیں پہلے لوگوں نے، اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی اعلانیہ، تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب کہا تھا ہم نے تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک تیرے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، دکھایا ہے ہم نے تم کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے، اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں۔ اور تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں ہم انہیں، لیکن اضافہ کرتی ہیں ہماری یہ تنبیہات مگر ان کی سخت سرکشی میں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے، جب یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ہم نے شروع کی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واقعہ معراج ہے اس کا ایک حصے کا ذکر وہاں پہ ہوا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ ان کے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ لے کر گئے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اور جب کہا تھا ہم نے تم سے اے نبی کہ بے شک تیرے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس رویا کو، دکھایا ہے کہ ہم نے تم کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ اس وقت یہ جو واقعہ معراج تھا، یہ اس وقت کی ظاہری بات ہے کہ ایک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان تمام جو تجربات تھے اس کو آ کے لوگوں کو بتایا، اور ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم پر وہ لوگ جو تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑی جو تھی وہ آزمائش تھی کہ اللہ کے پیغمبر جو اس کے بارے میں جو حقیقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ وہ دکھائیں، اس کے بارے میں ان لوگوں کے لیے ایک یہ بہت بڑی جو تھی وہ آزمائش لائی گئی تھی۔ تو اس کی ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ مختلف قسم کی تفاسیر پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری کچھ کہانیاں بھی شامل ہو چکی ہیں، کچھ اس واقعے کے حوالے سے، اور کچھ جو ہے وہ حقیقت سے دور والی باتیں بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ 2-3 مستند تفاسیر جو ہیں وہ ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ اور تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں ہم انہیں، لیکن نہیں اضافہ کرتی ہیں ہماری یہ تنبیہات مگر ان کی سخت سرکشی میں۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے، اور کہنے لگا ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو فضیلت دی ہے آپ نے مجھ پر، کیا یہ اس قابل تھا؟ اگر مہلت دیں آپ مجھے روز قیامت تک تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی، مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں گے۔ ارشاد ہوا چلا جا، اس لیے کہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو بے شک جہنم ہی ہوگی تمہاری سزا، بھرپور سزا، اور بہکال ہے جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی دعوت سے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے، اور شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں، اور وعدے کرتا رہے ان سے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر جھوٹا۔
جس وقت ہم نے سورہ اعراف پڑھی تھی تو اس میں جو واقعہ آدم اور پورا ذکر جو بڑا تفصیل کے ساتھ تھا، تو میں اس کی تفصیل جو ہے وہ وہاں پر بیان کر چکا ہوں۔ آپ میں سے اگر نہیں سنی تو آپ لوگ دوبارہ سے سورہ اعراف جا کے لیکچر کو سن سکتے ہیں دورہ قرآن کے۔ البتہ جو میرے خاص بندے ہیں، نہیں ہوگا تجھے ان پر کوئی اختیار، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، بے شک وہ ہے تم پر مہربان۔ اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارا کرتے ہو سوائے اس ایک کے۔ پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے خشکی پر تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ دھنسا دے وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں، یا بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز؟ یا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے کہ واپس بھیج دے تم کو سمندر میں دوبارہ، پھر بھیجے تم پر سخت طوفانی ہوا اور وہ غرق کر دے تمہیں بدلے میں تمہاری ناشکری کے؟ پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی۔ اور بے شک ہم نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم کو، اور سواریاں عطا کی ہیں ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا ہے ان کو ہم نے پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت عطا کی ہے ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت۔ جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، سو جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، سو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے اور نہ ہوگا ان پر ظلم ذرہ برابر۔ اور جو رہا اس دنیا میں اندھا، سو وہ ہوگا آخرت میں بھی اندھا، بلکہ زیادہ گمراہ اندھے سے بھی۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں پھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف، تاکہ گھڑ لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور، تو اس صورت میں وہ ضرور بنا لیتے تم کو اپنا دوست، اور اگر نہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو تو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر۔ اور اس وقت ضرور چکھاتے ہم تمہیں مزہ دگنا عذاب دنیا کا اور دگنا ہی عذاب آخرت کا، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے قابل کوئی مددگار، اور نہ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے تاکہ نکال دیں تمہیں یہاں سے، اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر بہت تھوڑی دیر۔ یہی طریقہ کار ہے ہمارا ان کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی۔ قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور قائم کرو فجر کی نماز بھی، بے شک نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ زائد عبادت ہے تمہارے لیے، بعید نہیں کہ اس کی برکت سے فائز کر دے تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہجد کی نماز تھی وہ ان پر فرض تھی، لیکن ان کی باقی امت جو ہے ان کے لیے یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ ایک نفل نماز ہے۔ اور دعا کرو اے میرے مالک لے جا تو مجھے جہاں بھی لے جائے صدق کے ساتھ، اور نکال مجھے جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ، اور بنا دے تو میرے لیے اپنی جناب خاص سے کسی اقتدار کو میرا مددگار، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور مٹ گیا ہے باطل، یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اور نازل کر رہے ہیں ہم قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے۔ اور جب انعام سے نوازتے ہیں ہم انسان کو تو پیٹھ موڑ لیتا ہے اور اینٹ جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے مصیبت تو ہو جاتا ہے مایوس۔ ان سے کہہ دو ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر، اب یہ تمہارا رب ہی ہے جو پوری طرح جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت یافتہ راستے کے اعتبار سے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں، کہو کہ روح آتی ہے میرے رب کے حکم سے، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا۔ روح کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور بتا دیا کہ یہ امر ربی ہے، اپنے میرے رب کا حکم ہے، اور یہ روح جو ہے یہ آسمان سے آتی ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی کا جسم ہے،
اس کی غذا جو ہے وہ بھی مٹی سے آتی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی یہی قرآن پاک ہے، یہ کلام ہے جو کہ آسمان سے آیا ہے۔ اور اگر چاہیں ہم تو چھین لے جائیں وہ سب جو وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے اس سلسلے میں ہمارے مقابل کوئی حمایتی، مگر جو حاصل ہے تمہیں یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، یقیناً اس کا فضل ہے تم پر بہت زیادہ۔ ان سے کہہ دیجئے اگر کہیں مل کر کوشش کریں تمام جن و انس اس بات کی کہ لے آئیں کوئی چیز مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے وہ اس کی مثل، اگرچہ ہو جائیں وہ سب ایک دوسرے کے مددگار۔ اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون، لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے، اور نہ رہے مگر کافر بن کر۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہرگز نہیں مانیں گے ہم تمہاری بات، جب تک کہ نہ پھاڑ بہو تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ، یا نہ ہو تمہارے پاس ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، اور رواں کر دو تم نہریں ان کے اندر بہترین طریقے سے، یا نہ گرا دو تم آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا نہ لے آؤ تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا جب تک نہ ہو تمہارے لیے گھر سونے کا، یا نہ چڑھ جاؤ تم آسمان پر، اور ہرگز نہیں یقین کریں گے ہم تمہارے چڑھنے کا بھی، جب تک کہ نہ اتارو تم ہم پر ایک تحریر جسے ہم پڑھیں خود۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک آدمی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی آئی ان کے پاس ہدایت، مگر ان کے اسی قول نے کہا کیا بھیجا ہے اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو ضرور نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ ان سے کہیے کافی ہے اللہ گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اور جسے ہدایت دی اللہ سو وہی ہے ہدایت پانے والا، اور جسے ہدایت دے اللہ سو وہی ہے ہدایت پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روز قیامت، اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ جب وہ مان پڑنے لگے گا تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے سزا ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیات کا، اور کہا تھا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور خاک، کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں سرے سے۔ کیا کبھی نہیں غور کیا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر بھی کہ پیدا فرمائے ان کی مثل دوبارہ، لیکن مقررہ کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، مگر انکار کر دیا ہے ظالموں نے کہ نہ رہیں گے وہ بغیر کافر ہوئے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو پھر ضرور روک لیتے تم انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے۔ اور انسان تو ہے ہی بڑا تنگ دل، اور یقیناً عطا کیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات، بس پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جب آئے موسیٰ ان کے پاس تو کہا تھا ان سے فرعون نے بے شک میں سمجھتا ہوں تمہیں اے موسیٰ سحر زدہ شخص۔ کہا تھا موسیٰ نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور بصیرت کے لیے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون شامت زدہ شخص۔ کہا تھا موسیٰ نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بصیرت کے لیے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون شامت زدہ شخص۔ تو ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ پھینکے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اسے اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے بسو تم زمین میں، پھر جب آن پورا ہوگا آخرت کا وعدہ تو لا حاضر کریں گے ہم تم سب کو ایک ساتھ۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
جو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ کفار مکہ جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی معجزہ لے آئیں، یا وہ خود سامنے آ جائیں، یا وہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی فرشتے کو جو ہے وہ پیغمبر کیوں نہیں بنایا انہوں نے، ہم کو کیوں بنایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو بات تم نے جس طرح کے معجزے مانگے ہیں، تو اس سے پہلے تو ہم نے حضرت خاص طور پہ کیونکہ بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، یہود، تو حضرت موسیٰ کو ہم نے 9 معجزے سے پہلے دیے تھے، جن معجزوں کے بارے میں ہم سب کو معلوم بھی ہے، جس میں حضرت موسیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ سورج کی طرح وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو مختلف قسم کے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان عذاب بھیجے، جس میں ٹڈی کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، پھر اسی طرح سے خون کا عذاب، تو وہ مختلف قسم کے معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا چکے تھے، کہ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ان کو جواب دیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو، اور حق ہی لے کر نازل ہوا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ، تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اسے انسانوں کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو بتدریج حسب موقع۔ قرآن پاک کے حوالے سے مختلف جگہ پہ اس کو پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسے ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے بالکل ترتیل کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں مینس آپ اگر کچھ مساجد میں دیکھتے ہیں یا کچھ حفاظ کرام کو دیکھتے ہیں، تو وہ اتنا تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی جو ہے وہ اس کی وہ نہیں رہ پاتی۔ تو میں اس معاملے میں اگر آپ جس طریقے سے عرب میں یا جو امام کعبہ ہیں وہ قرآن پاک جس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اصل پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کی پوری بہترین انداز میں ادائیگی ہو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ تم، یقیناً وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اس سے پہلے جب تلاوت کیا جاتا ہے، یہ ان کے سامنے تو گر جاتے ہیں اور ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا، اور گر پڑتے ہیں وہ منہ کے بل روتے ہوئے، اور اضافہ کرتے ہیں یہ کلام ان کے خشوع میں ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے برسجود ہو کر سجدہ سر انجام دیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کہہ کر، یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے، سو اسی کے لیے تو ہیں سب اچھے نام، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، اور نہ بہت پست کرو تم اپنی آواز نماز میں، اور اختیار کرو ان دونوں کے درمیان مناسب طریقہ، اور کہہ دو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر، اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔ یہاں پہ ہماری سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف جو کہ ایک جوڑا ہے سورہ مریم کے ساتھ، وہ اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں ہم سب کو بہت زیادہ جو ہے ہم نے اس کے بارے میں روایات سنی ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن اس کو خاص طور پہ پڑھتے ہیں، اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ ایک نور ہے، اور یہ قیامت کے دن انسان کو جو لوگ یہ پڑھیں گے تو ان کے لیے قیامت کے دن تک ایک نور کا ذریعہ بن کر رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فتنہ دجال ہے، یہ صورت اس فتنے سے بھی انسان کو بچاتی ہے۔ تو ہم اس کا مکی صورت ہے، ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پر حکمت باتیں کی ہیں، تو ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب، اور نہیں کہ اس میں کوئی کجی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ خبردار کرے لوگوں کو سخت عذاب سے اللہ کے، اور خوشخبری دے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک عمل کہ یقیناً ان کے لیے ہے اجر بہت اچھا، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے کوئی بیٹا، نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں کوئی علم، اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ۔ تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک کر دینا چاہتے ہو تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے، اگر نہ ایمان لائیں وہ اس قرآن پر مارے غم کے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت اس کے لیے، تاکہ آزمائیں ہم لوگوں کو کہ کون ان میں بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اس آیت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اصل میں وہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ان نیک بندوں کو اس وقت چننا ہے اپنی جنت کے لیے، جو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کے بارے میں کوئی انسان کبھی نہ اس نے سوچا ہوگا، نہ اس نے اس جیسی کوئی نعمتوں کو دیکھا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام کے طور پر دیں گے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو فوز العظیم کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کو جو زمین پر ہے بلا آخر ایک چٹیل میدان۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب غار اور کتبے والے تھے ہمارے عجیب نشانیوں میں سے؟ اچھا، اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے کہ اس، کیونکہ ظاہری باتیں یہ باتیں جو تھیں یہ ان کے کچھ علماء تک ہی ان کو معلوم تھیں، تو ان سے یہ پوچھتے تھے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ذرا ہم کو بتائیں نا کیا چیزیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب جو ہے وہ حضور پاک پہ آیات نازل کر کے ان کو تمام غیب کی باتیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب القحف یعنی کہ وہ غار والے جو ہیں والرقیم اور کتبے والے تھے ہمارے عجیب نشانیوں میں سے، جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے غار میں اور کہا تھا اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں اپنی جناب خاص سے اور رحمت، اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات کی درستی۔ پھر تھپکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو اس غار میں چند برس گنتی کے، اور پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جانیں کہ کون دونوں گروہوں میں سے ہے ٹھیک شمار کرنے والا۔ ان کے وہاں رہنے کی مدت کا ہم سناتے ہیں تمہیں ان کا قصہ بالکل ٹھیک ٹھیک۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر، اور زیادہ دی تھی ہم نے انہیں ہدایت، اور مضبوط کر دیے تھے ہم نے ان کے دل جب وہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی معبود کو، ایسا کریں تو بے شک کہیں گے ہم اس وقت غلط بات، اس ہماری قوم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا بہت سے معبود، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ اب جب کہ تم چھوڑ چکے ہو انہیں اور ان معبودوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو پناہ لے لو اس غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور دیکھتے ہو تم سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان کے غار کی طرف سے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو کنی کاٹ جاتا ہے ان سے بائیں طرف، اور وہ ہیں ایک کشادہ جگہ میں اس غار کے اندر۔ یہ ایک نشانی ہے اس اللہ کی نشانیوں میں سے، جسے ہدایت دے اللہ سو وہی ہدایت یافتہ، اور جسے گمراہ کر دے وہ تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور سمجھتے ہو تم انہیں کہ جاگ رہی ہیں، بلکہ وہ سو رہی ہیں، اور کروٹ دلواتے ہیں ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے ہاتھ غار کے دہانے پر، کہ اگر کہیں جھانک کر دیکھو تم انہیں تو پلٹ جاؤ تم ان کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے، اور بھر جائے تمہارا دل انہیں دیکھ کر دہشت سے۔ اور اسی طرح اٹھا کھڑا کیا ہم نے انہیں تاکہ پوچھیں ایک دوسرے سے آپس میں
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں؟ انہوں نے کہا رہے ہیں ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر وہ بولے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تم رہے ہو۔ اچھا بھیجو اپنا اپنے ایک آدمی کو اپنا یہ روپیہ دے کر کہ شہر کی طرف، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کا اچھا ہے کھانا، پھر لے آئے وہ تمہارے پاس کچھ کھانا اس سے، اور چاہیے کہ ہوشیار رہے کہ نہ خبر دے بیٹھے تمہاری کسی کو۔ یقیناً یہ لوگ اگر غالب آ گئے تم پر تو سنسار کر دیں گے تمہیں، یا واپس لے جائیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہ فلاح پا سکو گے تم اس صورت میں کبھی بھی۔ اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں اہل شہر کو، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور یہ کہ قیامت برحق ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس وقت جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں، تو کہا کچھ لوگوں نے چن دو ان کے اوپر ایک دیوار، ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے معاملات پر، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک عبادت گاہ۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، بےتکی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کی گنتی، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر کم لوگ۔ پس مت جھگڑا کرو تم ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر، اور مت پوچھو تم اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور کبھی نہ کہو کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کروں گا یہ کل۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ چاہے اللہ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھول جاؤ تم اس کا نام لینا، اور کہو امید ہے کہ بتائے گا مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی ہدایت کی بات۔ یہاں تک جو واقعہ چل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اور وہ خبر جو ہے وہ دیتے جا رہے تھے یہود کو، تو ایک رات ابھی جب یہ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو حضور پاک انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور کہا کہ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال رکھنا ہے، اور ہمارا کسی چیز پر اختیار نہیں ہے، ہمارے مالک کا ہی اختیار ہے، اس کا ہر فیصلہ ہم پر جاری ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی مستقبل کے لیے کوئی بات کرنی ہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے۔ اور رہے وہ اپنے غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے ہیں لوگوں نے 9 سال۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے وہ، اسی کو معلوم ہے سب چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، نہیں ہے مخلوقات کا اس کے سوا کوئی سرپرست، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنی حکومت میں کسی کو۔ اور سنا دو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب میں سے، نہیں کوئی بدلنے کا مجاز اس کی باتوں کا، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور مطمئن کر لو اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اور طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹاؤ تم اپنی نظروں کو ان کی طرف سے، اس غرض سے کہ پسند کرو تم زینت دنیاوی زندگی کی، اور مت مانو بات اس کی کہ غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے، اور وہ پیروی کر رہا ہے اپنی خواہش نفس کی، اور ہے اس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی۔ یہ جو اصحاب الکہف کا ابھی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، کہ اصل میں یہ کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے اللہ پر، اور ان کو اپنے بادشاہ سے اس وقت بہت زیادہ ڈر تھا کہ وہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے مار دے گا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، وہ نکلے اپنے علاقے سے، اور نکل کے وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ وہ چھپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ وہ لوگ، ان کی تعداد کے بارے میں اللہ کو بہتر پتا ہے، لیکن وہ لوگ جو تھے تقریباً 300 سال کے قریب جو ہے وہ سوتے رہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے اس وقت کے لوگوں کو اس بات کی نشاندہی کروا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کیسے اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ جو 300 سال کی جو نیند تھی، کہ وہ لوگ جب اٹھے ہیں تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو ابھی شاید کل سوئے تھے، رات کو سوئے تھے، اور صبح ہم جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جب لوگوں نے ان کو پہچان لیا، تو اس کے بعد ان کے پیسوں کی مدد سے، کہ یہ پیسے تو 300 سال پہلے چلتے تھے یہ روپے،
اب تو ان کی کوئی، اب تو یہ ختم کر دیا، اور یہ اس دور کے بادشاہ کے ہیں، اور یہ لوگ تو اسی دور کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت لینے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ ان کے اوپر عبادت گاہیں بنانے اور اس کے بعد کوئی مقبرہ بنانے کی باتیں کرنے لگے۔ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے یہ ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ واقعہ ایسے تھا، اور ان سے تمہیں اپنی زندگیوں میں نصیحت لینی چاہیے تھی کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر اس فیصلے کے دن جو ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ، گھیر رکھا ہے ان کو، جس کی لپٹوں نے، اور اگر پانی مانگیں گے تو پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو جھلس دے گا منہ کو، بہت ہی برا ہے مشروب اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے جنتیں سدا بہار، کہ بہتی ہیں ان کے محلات کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن، اور پہنیں گے وہ لباس سبز رنگ کے جو بنائے گئے ہوں گے باریک ریشم اور اطلس و دیبا سے، تاکہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے وہ ان جنتوں میں اونچی مسندوں پر۔ یہ بہترین اجر ہے اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ ہے۔ اور پیش کرو ان کے سامنے ایک مثال کے دو شخص تھے، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ انگور کے اور باڑ لگائی تھی ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت کی، اور اگا رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی، دونوں باغ دینے لگے اپنا پھل، اور نہ چھوڑی انہوں نے پیداوار میں کوئی کمی، اور جاری کر دیا ہم نے ان کے درمیان ایک نہر، اور حاصل ہوا اسے خوب فائدہ۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہ میں زیادہ ہوں تم سے مال میں بھی، اور زیادہ طاقتور جتھا رکھتا ہوں۔ پھر داخل ہوا وہ اپنے باغ میں، ظلم کرتا ہوا اپنے اوپر، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ فنا ہو جاؤں گا، یا یہ باغ یہ فنا ہو جائے گا یہ باغ کبھی، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی کبھی، اور اگر کہیں میں لوٹایا گیا اپنے رب کے حضور تو ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے بھی جگہ۔ کیا اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کیا کفر کرتا ہے تو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے تجھے مٹی سے؟ کہا اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کیا کفر کرتا ہے تو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا کھڑا کیا اس نے تجھے ایک مکمل آدمی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ماشاء اللہ، کہ وہی ہوگا جو چاہے اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ اختیار نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر دیکھتا ہے تو مجھے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولاد میں، سو بعید نہیں کہ میرا رب عطا کر دے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے، اور ہو کر رہ جائیں وہ چٹیل میدان، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں، تو نہ کر سکے تو اس کو حاصل، اور مارا گیا اس کا پھل، اور ملتا رہ گیا وہ اپنے ہاتھ، ملتا رہ گیا وہ اپنے ہاتھ اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، کیوں کر وہ گرا ہوا تھا اپنے چھپروں پر۔ اب وہ کہنے لگا کاش نہ شریک ٹھہرایا ہوتا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ تھا اس کے پاس کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ اس قابل کہ خود بدلہ لیتا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار اللہ ہی کو ہے، جو برحق ہے وہی بہتر دینے والا ہے ثواب، اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو۔ اور بیان کرو ان کے سامنے مثال دنیاوی زندگی کی، کہ وہ مانند ہے اس پانی کے جسے برسایا ہم نے آسمان سے، تو خوب گھنی ہو گئی اس کی وجہ سے رویدگی زمین کی، یعنی کہ ایگریکلچر اور ہریالی، پھر بن کر رہ گئی وہ بھس
جسے اڑائے لیے پھرتی ہیں ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ مال اور بیٹے رونق ہیں دنیاوی زندگی کی، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اور دیکھے گا تو زمین کو کھلا میدان، اور اکٹھا کریں گے ہم سب کو، تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو، اور پیش کیے جائیں گے سب تیرے رب کے حضور صف در صف۔ دیکھ لو، بلا شبہ آ گئے ہو تم ہمارے حضور، ویسے ہی جیسا پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ قطن نہیں مقرر کیا ہے ہم نے تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، سو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے وہ اس سے جو اس میں درج ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسی ہے یہ تحریر، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی حرکت جو ہم نے کی تھی، مگر درج کر لیا ہے اسے، اور پائیں گے وہ اپنے اعمال کو سامنے، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر۔ اور جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، کھا وہ جنوں میں سے اس لیے نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح تر ابلیس کو، شیطان کو بتا دیا کہ وہ ایک جن تھا، اور اس وہ جو ہے اس نے نافرمانی کی، تو کیا بناتے ہو تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اور بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل جسے وہ اختیار کرتے ہیں، جسے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں بلایا تھا میں نے انہیں پیدا کرتے وقت آسمانوں کے اور زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہیں ہوں میں ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار۔ اور جس دن ارشاد فرمائے گا وہ کہ پکارو تم میرے شرکا کو جنہیں تم مانا کرتے تھے، تو وہ پکاریں گے انہیں لیکن نہیں جواب دیں گے وہ انہیں، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو سمجھ لیں گے کہ یقیناً انہیں گرنا ہے اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کا مضمون، لیکن ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو، اور نہیں منع کیا انسانوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت، اور اس سے کہ معافی مانگتے وہ اپنے رب سے، مگر اس خواہش نے کہ آئے ان پر وہی کچھ جو آ چکا ہے پہلوں پر، یا یہ کہ دیکھ لیں وہ آتے ہوئے عذاب کو سامنے سے، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر اس لیے کہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں، جبکہ جھگڑا کرتے ہیں یا کافر جھوٹی باتیں بنا کر تاکہ نیچا دکھائیں ان سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جسے یاد دلائی جائیں نشانیاں اس کے رب کی، اور وہ منہ پھیر لے ان سے اور بھول جائے اس انجام کو جس کا وہ اہتمام اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ بے شک ہم نے چڑھا دیے ہیں ان کے دلوں پر غلاف تاکہ نہ سمجھ سکیں یہ قرآن کو، اور پیدا کر دیا ہے ان کے کانوں میں بہرا پن، اور اب یہ حال ہے کہ اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو نہ ہدایت پائیں گے یہ اب کبھی۔ اور تیرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، ورنہ اگر کہیں گرفت فرماتا ان کی بسبب ان کے اعمال کے تو جلد لے آتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، نہیں پائیں گے وہ اس سے بچ کر نکلنے کے لیے کوئی راہ۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہلاک کیا تھا ہم نے جب انہوں نے ظلم کیا، اور طے کر رکھا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین۔ اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنے خاندان سے کہ نہ ختم کروں گا میں اپنا سفر حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر، دونوں دریاؤں کے، ورنہ چلتا ہی رہوں گا میں برسوں۔ پھر جب پہنچ گئے وہ دونوں ان کے سنگم پر تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ سمندر میں جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ پھر جب آگے چلے گئے وہ دونوں تو کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں اس سفر سے بڑی تکلیف۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا کیا ہوا جب ہم ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس، اس وقت میں بھول گیا تھا مچھلی کو، اور نہیں غافل کیا تھا مجھے مگر شیطان نے اس بات سے کہ میں ذکر کروں اس کا آپ سے، اور بنا لیا تھا میں نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طریقے سے۔
اور بنا لیا تھا اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طریقے سے۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے وہ بات جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر واپس ہوئے وہ اپنے نقوش قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، جسے نوازا تھا ہم نے اپنی رحمت خاص سے، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک خاص علم۔ کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تعلیم دیں آپ مجھے اس کی جو سکھائی گئی ہے آپ کو دانش مندی؟ انہوں نے کہا یقیناً آپ نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر، اور کیسے کر سکتے ہیں آپ صبر اس بات پر جس کی نہ ہو آپ کو خبر۔ یہاں سے اب جو واقعہ سٹارٹ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی یہ جو ملاقات، تفاسیر میں جو شخصیت جن کا یہاں پہ ذکر لیا جا رہا ہے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات کروائی، تو اس میں بہت ہی حکمتیں ہیں ہمارے لیے۔ تو موسیٰ نے کہا ضرور پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے، اور نہ فرمانی کروں گا میں آپ کی کسی معاملے میں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ چلتے ہیں میرے ساتھ تو نہیں پوچھیں گے کوئی بات جب تک کہ نہ کروں آپ سے اس کا ذکر۔ پھر روانہ ہوئے وہ دونوں، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس میں اس بندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے سوراخ کیا ہے اس میں تاکہ ڈبو دیں کشتی والوں کو؟ یقیناً کی ہے آپ نے بڑی عجیب حرکت۔ انہوں نے کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ رہ کر صبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ گرفت کیجئے میری بھول چوک پر، اور نہ اختیار کیجئے میرے معاملے میں سختی۔ چنانچہ چلے پھر وہ دونوں، حتیٰ کہ ملے وہ دونوں ایک لڑکے سے اور قتل کر دیا اس نے اسے۔ موسیٰ نے کہا کیا قتل کر دیا ہے آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے عوض؟ یقیناً کی ہے آپ نے بہت ہی بری حرکت۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم سپاروں کے حساب سے جو ہے وہ انسانی تقسیم ہے۔ ابھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور کیونکہ ہمارا پارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے جو اپنی ترتیب رکھی ہوئی ہے وہ ہم پاروں کے حساب سے اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو میں اپنے اس لیکچر کو یہاں پر ابھی ختم کرتا ہوں، اور میں اس دورہ قرآن کو یہاں پہ سٹاپ کر کے جو ہمارے اگلی ویڈیو ہوگی کل کے پارے کی جو 16واں پارا ہوگا تو باقی کی ڈیٹیل ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی نصیحت والا ٹاپکس ہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمت ہیں ان باتوں میں، اور اس کو ہم باقی اپنا جب کل کا پارا پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے میں اس لیکچر کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ پیغام ہم رہتی دنیا تک سب تک پہنچا سکیں، اور یہ کام جو ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس کام میں آپ ہماری مدد کیجیے، اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے حصہ بنیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو آپ کلک کر لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے، اور جو ہماری نئی سیریز ورڈ بائی ورڈ ترجمہ قرآن کی اور آسان قرآن کی ہوگی اس کی بھی آپ کو جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آتے رہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں سبسکرائب کرنے کا یا آپ کو شیئر کرنے کا، تو یقیناً اس میں ہماری جو نیت ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے کہ جب زیادہ سبسکرائبر اور زیادہ ویوز ہوتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پہلے پیج پہ اور اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جو لوگ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے یہ ہماری ویڈیوز آ جائیں گی، اور کیا پتا کہ آپ کی اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے یہ پیغام جو ہے کسی ایک شخص کی زندگی کو بدل دے، اور یقیناً جو شخص بھی اس قرآن کو سنے گا اور پڑھے گا تو وہ اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں بھی بدل لے گا اور آخرت میں بھی بدل لے گا۔
تو جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔